अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट कामरान हयात। चैनल 63 के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सारी नशरियात जारी हैं। हम कोशिश करते हैं गाए बगाए जो आपके सवालात आए हम उनके जवाबात देते रहते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हमारे इस वक्त नंबर चल रहे हैं, हमारी ईमेल्स, हमारे व्हाट्सएप नंबर, आप जिस पर भी सवालात भेजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं उनसे रिलेटेड उलमा इकराम, सियासी शख्सियात और समाजी कारकुन जितने भी लोग हैं, हम जिनसे उन सवालों के जवाब बनते हैं हम उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस पर सबसे बड़ी बात यह है, पिछले दिनों से हमारे पास एक ख़ास पैगाम आ रहे थे कि तलीमी निसाब के ऊपर बात की जाए। आज इसी सिलसिले में हमारे पाकिस्तान के तलीमी निसाब पर क्या क्या अलूम हैं, तलीमी निसाब को कैसा होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। आज हमारी मेहमान शख्सियत जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, बहुत सारे स्कूलों में उनकी बहुत सारी रिस्पेक्ट है। जो हमारे स्पेशली बोर्ड के लोग हैं वो उनकी काबिलियत के ऊपर बहुत सारा नाज करते हैं। आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत है वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। RFG दी लाइफ स्कूल के प्रिंसिपल राना नूर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आज आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज आप तशरीफ़ लाए हैं। मैं भी आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस बड़े अहम टॉपिक पे आज मुझे यहाँ पर बात करने का मौका दिया और ये बहुत ही वालिदैन के लिए इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव सेशन है। राना साहब, ये क्या मसला है जिसके ऊपर आजकल क्लासों में 3 दर्जे बन जाते हैं? पहला दर्जा बहुत लाइक स्टूडेंट, दूसरे जो दरमियाने स्टूडेंट होते हैं, और जो तीसरे हैं वो जिनको स्लो लर्नर्स के नालायक स्टूडेंट जिनको कहा जाता है। इसके ऊपर क्या वजाहत करेंगे आप? बड़ा ही अहम क्वेश्चन आपने किया। पहला क्वेश्चन ही आपका बहुत ही अहम, मैं क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ गया। आपका कहने का मकसद कि क्लास में ये जो 3 दर्जे पैदा हो जाते हैं, कुछ बच्चे लाइक होते हैं, कुछ ज़्यादातर दरमियाने होते हैं, कुछ बच्चों को हम स्लो लर्नर या कुछ उनके लिए एक बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नालायक का। असल में कामरान ये 3 दर्जे पैदा इसलिए होते हैं मैंने कि जो हमारे टीचर्स हैं जी, जो इस फील्ड में प्राइवेट सेक्टर में देखें तो प्राइवेट सेक्टर बहुत वसी है। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में फिर भी जी, टीचर्स जो हैं PTC, B.Ed, M.Ed उन्होंने किया होता है, लेकिन उनको इस चीज़ का इल्म होता है कि हमें बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है, लेकिन वो उस बात के पढ़ाने के आदी नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। उनका दिल नहीं करता, वो कोर्सेज उन्होंने किए होते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर टीचिंग बाय चॉइस जो है वो बहुत कम है, टीचिंग बाय चांस ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। जिसकी वजह से टीचर्स को ये नहीं पता होता कि क्लास में ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इनके लर्निंग स्टाइल कितने हैं। जो आपका क्वेश्चन है ये कि 3 दर्जे क्यों पैदा होते हैं। असल में क्लास में 3 तरह के बच्चे बैठे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक इस आंख से देख के सीखने वाला होता है, ठीक है, उसको हम विजनरी बच्चा या विजुअलाइजर, ओके, विजुअलाइज करने वाला बच्चा, वो चीज़ों को विजुअलाइज करता है, तस्वीरों को देखता है, सीख जाता है। ठीक है। एक बच्चा एडिटरी होता है, वो बात को सुन के सीख लेता है। ठीक है। और तीसरी किस्म के बच्चे हैं वो जब तक काम करेगा नहीं तब तक नहीं सीखेगा। उसको हम प्रैक्टिकल बच्चा भी कहते हैं। ठीक है। उसको कैनेस्थेटिक, हम एजुकेशन की ज़बान में उसको कैनेस्थेटिक बोलते हैं। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, हमारा जो टीचिंग सिस्टम है वो ज़्यादातर लेक्चर मेथड है। बिल्कुल ठीक है। वो ये जो एडिटरी बच्चा है उनको तो हर टीचर फोकस कर लेता है, जो आया उसने लेक्चर दिया, बच्चों को पढ़ाया, 30-35 मिनट का 40 मिनट का पीरियड है, बच्चों को पढ़ाया। और दूसरी देखें किताबों के अंदर हमारी जो इलस्ट्रेशन है जिसको हम तस्वीरें कहते हैं, जो थ्योरी को सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है, वो इतनी अच्छा लेवल उसका नहीं है। ठीक है। जैसे दूसरी कंट्रीज के अंदर किताबें हैं, उनकी इलस्ट्रेशन इतनी खूबसूरत होती है
جیسے ایچ ڈی پکچرز ہوتی ہیں ٹی وی پہ آ رہی ہے، اس طرح کی پکچرز ہوتی ہیں اور بڑی ہوتی ہیں جی بچے ان کو ویژولائز کر کے تھیوری کو پوری طرح سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ہمارے جو ٹیکسٹ بکس کے اندر تصویروں کا معیار ہے، السٹریشن ہے، وہ بہت اس کا درجہ کم ہے. بہرحال کچھ حد تک وہ جو ویژولائز کر کے سیکھنے والے ہیں، دیکھ کر سیکھنے والے بچے، وہ کچھ تصویریں جو ہیں وہ تھیوری کو سپورٹ کرتی ہیں اور اس بات کو سمجھ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب تیسرا بچہ جو ہے جو کینیستھیٹک ہے، جی اس کے لیے ٹیچر کچھ بھی نہیں کر کے لاتے. اصل ریزن یہ ہے کچھ بھی نہیں کر کے لاتی. اس کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ڈیزائن کرنی تھی، ٹھیک ہے، کوئی ایسا بنانا تھا کہ وہ بچہ اس کے اندر انوالو ہوتا، کر کے اس کو دیکھتا، پھر وہ اس کا یقین کرتا. اب یہی وہ پرابلم ہے کہ ٹیچر اس چیز کا عادی نہیں ہے، اس کا لیسن پلان اس طرح سے ہوتا نہیں ہے کہ وہ تینوں طرح کے بچوں کو فوکس کرے. بالکل ہونا تو یہی چاہیے، جہاں اچھا نظام تعلیم ہوگا وہاں تینوں طرح کے بچوں کو فوکس کیا جائے گا کہ یہاں کچھ بچے دیکھ کے سیکھنے والے ہیں، جی جی، کچھ بچے سن کے سیکھنے والے ہیں، اور کچھ بچے کر کے سیکھنے والے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جب ہم تمام تینوں طرح کے بچوں کو فوکس کریں گے تو انشاءاللہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ 3 درجے پیدا نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. 3 درجے نہیں پیدا ہوں گے، لیکن اس کا بھی ہم کیا کریں کہ یہاں ٹیچرز کے اوپر جو فالو کرتے ہیں کہ تو ٹیچرز جو صبح آتے ہیں وہ ان کی اتنی زیادہ مصروفیت ہے کہ وہ صبح سکول کو ٹائم دیتے ہیں، پھر اکیڈمی کو ٹائم دیتے ہیں، اور پھر جب گھر جاتے ہیں تو ان کے اوپر اتنا زیادہ برڈن ہوتا ہے کہ وہ اپنے سکول میں رہ کر بھی سکول میں حاضر نہیں ہوتے. حالانکہ دیکھا جائے تو ٹیچرز جو ہمارے معاشرے کے ایک عام جز ہیں، جو انسان کے اندر بچوں کے اندر ایک انسانیت پیدا کرتے ہیں، اتنی کم سیلری میں وہ کیسے اپنے آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میں بالکل سپورٹ کیا میری بات کو کہ دیکھیں وہ کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے جی، اور سوچ اس کی گھر کے اندر ہوتی ہے جی کہ آج یہ بھی چیز ختم ہوئی، آج یہ بھی چیز ختم ہوئی. اگر یہ سوچ اس کی ختم کر دی جائے استاد کی، جی، تو میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں وہ محنت بھی کرے گا، وہ گھر سے لیسن پلان بھی کر کے آئے گا، وہ بچوں کے لیے یہ چیزیں بھی ایکٹیویٹیز بھی ڈیزائن کر کے لائے گا، وہ اپنی جیب سے بھی لگائے گا اگر اس کی سیلری اچھی ہے. تو یا ٹوٹل حکومت یا اسکولوں والے وہ اس کو سپورٹ کریں، ٹوٹلی مٹیریل جو ہے ایکٹیویٹیز کا وہ اس کو پرووائڈ کریں تاکہ وہ بچوں کو اچھے طریقے سے، جو کینیستھیٹک خاص طور پر بچے ہیں جو سب سے زیادہ کیوریس، میری زبان میں کیوریس بچے ہوتے ہیں، سسپینس رکھنے والے بچے ہوتے ہیں، ان کو ہم سلو لرنر یا نالائق کہہ دیتے ہیں. حالانکہ وہی تو مین بچے ہوتے ہیں. بالکل. ہم اس بچے کو سلو لرنر یا نالائق کہہ رہے ہوتے ہیں، اس نے کام نہیں کیا، اس نے سب کی یاد نہیں کیا، کیونکہ اس نے ٹائم ہی نہیں دیا، اپنی کتابوں کو جا کر اس نے کھولا ہی نہیں ہے. جی جی. اور وہ صبح اٹھتا ہے، جی، بیگ اپنا کندھے پہ ڈالتا ہے، اور اس بچے کا اسکول آنے کا گھر سے فاصلہ 5 سے 7 منٹ کا، ٹھیک ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ ہاں آج کام نہیں کیا. وہ جو ٹیچر جو اس پہ ٹھپا لگا رہی ہے اس بچے پہ کہ یہ بچہ سلو لرنر ہے یا نالائق ہے، جو اس کو کہہ رہی ہے، اس کو وہ آ کر ان 5 سے 7 منٹ کے دورانیے کے اندر ایک ایسی سٹوری بناتا ہے، اور وہ آ کر جب ٹیچر پوچھتی ہے ہاں بتائیں جی کل آپ نے کیوں نہیں آئے اسکول، یا ہوم ورک کیوں نہیں کیا، یہ سب کیوں نہیں یاد کیا، وہ ایسی سٹوری ان 5 سے 7 منٹوں پہلے سے جوڑ چکا ہوتا ہے، اور وہ اس ترتیب سے جملوں کا تال میل ملاتا ہے کہ ٹیچر کو اس کی بات پہ یقین کرنا پڑ جاتا ہے اور وہ مار سے بچ جاتا ہے. اور ایسا بچہ ہے، میں کہتا ہوں ذہین فطین بچے ہوتے ہیں جو ٹیچر کو بھی مطمئن کر دے دیتے ہیں، تو ہم ایسے بچوں کو سلو لرنر کہتے ہیں. اصل میں ایسا نہیں ہے، اصل میں ان کی جو خواہشات ہیں جس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، وہ ٹیچر ان کو پورا نہیں کر پاتے. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں.
لیکن رحم صاحب میں اس چیز پہ بڑا خوش ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا آنسر آپ نے دیا، اور یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ آج ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نمبروں کی ڈور بور چل پڑی ہے، یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سبجیکٹ کیا ہے، اس کے اوپر کتنے مارکس آنے چاہیے، بس نمبروں کی دور چل پڑی ہے۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بھی آج کے اس دور کا اتنا اہم ٹاپک ہے، والدین کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے۔ ان کے بچے کا کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے جی۔ سوشلی طور پر ان کا بچہ کیسا جا رہا ہے، اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایموشنل اس کے پہلو کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں، اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بچہ معاشرے میں اچھا شہری بن رہا ہے، اس چیز کی کوئی فکر نہیں، بس ایک ہی فکر ہے، اچھے نمبر لینے، اچھے نمبر لینے، اچھے نمبر۔ یہ اچھے نمبر لینے کی دوڑ ایسی بچے کے سر پہ سوار کر دی جاتی ہے، اور آگے بچہ کرتا کیا؟ ہمارا نظام تعلیم کیا ہے؟ ہمارا نظام تعلیم ہے کہ جو بچہ جتنا اچھا گرامر ہے، یعنی جتنا اچھا رٹا لگا لیتا ہے، اور وہ رٹا لگا کے کتاب کو سیم ٹو سیم پیج پہ لکھ دیتا ہے، اس کو مارکس مل جاتے ہیں، یہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ یہ یعنی کاپی کرنا، ایک کتاب کو، لکھی ہوئی کتاب کو جو جتنا سیم ٹو سیم کتاب کا لکھتا ہے اتنا اچھا، وہ اتنے اچھے نمبر ملتے ہیں۔ یہی ہمارا سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اس کے پاس سوچنے کے لیے اپنی کوئی تھنکنگ نہیں ہے، کریٹیویٹی سرے سے نہیں ہے۔ ٹیچر بھی یہی کہتے ہیں، نہیں جو کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے بس اسے رٹا لگاؤ، اسے رٹا لگاؤ۔ کیوں؟ ہمارا نظام تعلیم اسی چیز کو، اسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ لیکن آپ مجھے ایز اے ایجوکیشنسٹ امید کی کچھ کرنیں نظر آ رہی ہیں، کچھ اس کے اوپر ورک شروع ہو گیا ہے، اور ہمارے نظام تعلیم اللہ کرے کہ یہ بدل جائے، اور کوشش تو کی جا رہی ہے۔ اگر جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے اس کو بدلنے دیا تو، کیونکہ بہت زیادہ یہ بھی نظر آ رہا ہے ریزسٹنس سامنے آ رہی ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے، یہ جو ہم پکی پکائی کے عادی ہو چکے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، پکی پکائی کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یاد کر لو، یہ سوال ہے، یہ آئے تو یہ اتنا لکھنا ہے، یہ آئے تو یہ، what is this؟ کیا ہم اس سے ترقی کریں گے؟ پچھلے دنوں، میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، پچھلے دنوں جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، میرے دل کو بڑی اچھی بات لگی۔ what is this؟ 1092 نمبر، اور ہم پیدا کیا کر رہے ہیں؟ نوکر۔ کیا اتنے اچھے نمبر لے کر کوئی انہی بچوں میں سے سائنٹسٹ کیوں نہیں بن رہا؟ بالکل صحیح بات ہے، بڑی اہم بات کی ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ کریمنگ، روٹ میمورائزنگ، رٹا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے صرف نوکر پیدا ہوگا۔ رحم صاحب، آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا ہے کہ پنجاب کے ایک اسٹوڈنٹ نے جو بڑے لوئر طبقے سے تعلق تھا، اور اس نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا، تو اس کے اوپر ایک پروگرام اسپیشل ایک ٹی وی نے پروگرام کیا، اور اینکر پرسن نے سوال کیا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں کرنا بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن یہاں پہ وسائل نہیں ہیں۔ اب وسائل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل، پاکستان میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کے اندر ٹیلنٹ، ذہانت کے اعتبار سے پاکستان میں پہلے 5-6 ملکوں میں شامل ہے۔ ذہانت کے اعتبار سے آپ حیران ہوں گے، پوری دنیا میں جو یہاں جا کر دوسرے ملکوں کے اندر ان کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان پہلے 5-6 دنیا کے ذہین ترین ممالک لے لیے جو ان میں شامل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں ذہانت کی کمی نہیں ہے، یہاں سسٹم چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ وہی بچے جو یہاں پہ کام نہیں کر رہے، دوسرے ممالک میں جا کے اس سسٹم میں جا کے بالکل A1 کام کر رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ ہمارے نظام تعلیم بہت پیچھے ہے، بہت پیچھے۔ اگر کوئی یہاں سے بچہ پڑھنے چلا جائے باہر کے ممالک میں،
تو وہاں جا کر اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہے، حالانکہ یہاں وہ ذہین ترین طالب علم کہلاتا ہے، اور حکومت پاکستان اس کو پاکستان کے خرچے کے اوپر باہر بھیجتی ہے اسکالرشپ پر، لیکن وہاں جا کر وہ جب دیکھتا ہے تو ان کی تعلیم کو دیکھتا ہے تو وہاں ویٹ نہیں کر پاتا، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن وہ وہاں جب اس ماحول میں آہستہ آہستہ رہتا ہے تو ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو پاتا، ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے نظام تعلیم اور باہر کی دنیا کے نظام تعلیم میں 18-20 کا فرق نہیں ہے، 10-20 کا فرق۔ جی بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ اس نظام تعلیم کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، آپ اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں گے؟ میرے خیال میں کامن دیکھیں، اگر دنیا میں ان ممالک کو دیکھا جائے جہاں نظام تعلیم جو ہے بہت اچھے ہیں، فن لینڈ، سنگاپور، ٹھیک ہے، ان کو اگر دیکھیں، جاپان کو دیکھیں، تو وہاں پر ایک استاد بننا، جی فن لینڈ کو دیکھ لیں، وہاں استاد بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ استاد بن جاتا ہے، اور اس سے اگر پوچھ لیا جائے کہ ایک ٹیچنگ سٹائل یہ جو ہے لیکچر میتھڈ، اس سے دوسرا ٹیچنگ میتھڈ پوچھ لیا جائے تو اس کو کچھ پتہ نہیں، بلینک ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا کیا ہے کہ وہ پنجابی میں اگر ایک جملہ میں کہوں کہ اس طرح ہی پڑھے سا تو اس طرح ہی پڑھاواں گے، بس یہ ان کا سٹائل ہے پڑھانے کا۔ اب دیکھیں کہ ان ملکوں کے اندر تعلیم کی ڈگری لینا یہ نہیں ہے کہ تعلیم کی ڈگری لے کر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھائیں گے، آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ڈگری کے بغیر نہیں پڑھا سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب، جی پلیز۔ کیا میں نے اگر میڈیکل میں ماسٹر نہیں کیا تو آپ میرے پاس اللہ نہ کرے بیمار ہوں، میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آ جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ جانا نہیں چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے، بلکہ میں نہیں جاؤں گا۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے میرے پاس میڈیکل کی تعلیم نہیں ہے، میں نے میڈیکل کا سبجیکٹ ہی نہیں پڑھا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اس لیے آپ اپنے آپ کو میرے حوالے نہیں کریں گے۔ تو ہم جو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ کبھی ہم نے آج تک دیکھا کہ جس کے حوالے ہم اپنے بچے کو کرنے جا رہے ہیں، کیا اس نے کوئی ایجوکیشن کی ڈگری حاصل کی، کوئی ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہی پڑھا ہو؟ اس نے کی ہوتی ہے بینکنگ، کیا ہوتا ہے فائنانس، وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا پتا بچے کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، بچے کو تعلیم کیسے دینی ہے، لرننگ سٹائل کتنی قسم کے ہیں، ملٹیپل انٹیلیجنسز کتنی ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس وہ آتا ہے کتاب سے دیکھ کر پڑھاتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور ہمارے بچوں کو اللہ حافظ ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے اسپیشل کلاسز ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو اچھے طریقے سے کیسے پڑھایا جا سکے۔ ہے ہمارے ملک کے اندر پی ٹی سی ہے، سی ٹی ہے، بی ایڈ ہے، ایم ایڈ ہے، یہ تعلیمی کورسز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کورسز کر کے اس میدان کے اندر کوئی نہیں آتا، پابندی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، پابندی نہیں ہے۔ اس کو کیسے لاگو کر دیا جائے کہ یہ لازمی کیا جائے؟ اس کو سلولی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کی طرف آنا چاہیے، یکدم تو نہیں، آپ کے پاس اتنے ڈگری ہولڈرز ہی نہیں ہوں گے، کوئی جیسے سٹیپ لیا جاتا ہے کہ بھئی آئندہ آنے والے 5 سالوں میں جی جی، جس کے پاس ایجوکیشن کی ڈگری نہیں ہوگی وہ نہیں پڑھا سکے گا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ میں آپ کی بات، سوری آپ کو بات کاٹ رہا ہوں، جس تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں فوری اس نظام کو لاگو کرنا چاہیے، وہاں ٹائم دے رہے ہیں، اور جہاں پہ ٹائم دینا چاہیے، جیسے میں چلان کی بات کرنے لگا ہوں کہ جس چیز کو ٹائم دینا چاہیے وہاں انہوں نے فوری لاگو کر دیا، تو یہ متضاد نہیں ہو گیا کچھ؟ میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں، جو چیز ایک عادت خون میں رچ بس چکی ہے لوگوں کے، اس کے لیے سب سے پہلے اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے، لوگوں کو اویئر کیا جائے، اس کے فائدے نقصان بتائے جائیں، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، ایک ٹائم دینا چاہیے، بھئی یہ چیزیں ہمارے ملک کے لیے ہم آگے اپنے ملک کو لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں، اور یہ چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کے یہ
تو انشاءاللہ یہ ہم اتنے برے نہیں ہیں، ہماری عوام اتنی برے نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن کیا ہے کہ ہم اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ عادتیں جو ہوتی ہیں نا یہ وہ لوہے کے چین زنجیریں ہوتی ہیں، ان کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بالکل صحیح ان بات کو اتنا آسان نہیں، لیکن یہ نہیں ہے ناممکن نہیں ہے کوئی چیز۔ بالکل رانا صاحب، آپ کی تمام باتوں سے میں ایگری ہوں۔ یہاں پہ کمزور بچوں کی بات ہو رہی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کمزور بچوں کی تعلیم کو ان کے نصاب کے مطابق کیسے درست کر دیا جائے؟ کمزور بچوں کی جو بات ہے پوری دنیا میں اس کے اوپر بہت ریسرچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں جی جی بہت ریسرچ ہو رہی ہے۔ میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ جو بچہ گھر سے چل کے اسکول آ جاتا ہے جی اور راستہ نہیں بھولتا، اسکول سے چھٹی ہوتی ہے اور دوڑتا ہوا گھر چلا جاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دماغ کسی سے کم نہیں کیا، بالکل ٹھیک ہے، وہ ایب نارمل کے زمرے میں نہیں آتا، اور جو بچہ ایب نارمل کے زمرے میں نہیں آتا وہ کمزور نہیں۔ سوری ٹو سے، پر یہاں پہ میں آپ سے ایک پرسنل کوسچن کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہوتے، تو اساتذہ کہہ دیتے ہیں جی ان بچوں کے حافظے کمزور ہیں، آپ ان کو بادام کھلائیں۔ اب یہاں پہ باداموں کا قصور ہے یا ان ٹیچرز کا قصور ہے؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ جانتے ہیں جب ہم نے فتویٰ کوئی دینی فتویٰ لینا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں یار کون سا اچھا عالم ہے، کون سا بڑا مفتی ہے، بڑا مفتی ہے، علم رکھتا ہے اس کے پاس، اور اس کا فتویٰ چلتا بھی ہے اور لوگ ذہنی طور پر مطمئن بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ محلے کا مولوی جی چھوٹا سا وہ اٹھا جی اور ٹھیک ہے وہ خطابت بھی کرتا ہوگا مسجد میں، جی امامت بھی کرتا ہوگا، لیکن اس سے ہم فتویٰ لینے کے لیے نہیں چلے جاتے۔ فتویٰ جو ہے ایک عالم دین کا چلتا ہے، فلاں جگہ پہ فلاں مسجد میں یا فلاں مدرسے میں بڑا ایک مدرسہ ہے اور ان کے مفتیوں کو فتویٰ چلتے ہیں، ہم وہاں سے فتویٰ لکھوا کے لاتے ہیں۔ جی جی لیکن وہ ٹیچر جس نے خود ایجوکیشن بھی نہیں پڑھی، کوئی ڈگری بھی نہیں لی، وہ اس بچے کے اوپر ایک ٹھپا لگا رہی ہے کہ یہ بچہ نالائق ہے، یہ بچہ پڑھ نہیں سکتا، کیا اس کے پاس یہ فتویٰ لگانے کا کوئی اس کے پاس اتھینٹسٹی ہے؟ گڈ، ویری گڈ۔ اس کے پاس یہ اتھینٹسٹی ہے؟ اس کو کس نے یہ حق دیا کہ اس بچے کے اوپر وہ ٹھپا لگائے؟ اس سے پوچھیں کہ ٹیچر اگر اس ایک میتھڈ سے نہیں سیکھ رہا تو اس کے لیے ایک دوسرا آپ نے میتھڈ اس کے اوپر اپلائی کیا، اگر اس سے نہیں سیکھتا تو تیسرا میتھڈ، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا ایک میتھڈ کے علاوہ میں نے اور میتھڈ کیا استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا رن صاحب یہاں ایک اور کامنٹ، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو کمزور بچے ہوتے ہیں پوری دنیا میں نے پہلے بتایا کہ اس کے اوپر بہت ریسرچ ہو رہی ہے، جی بہت ریسرچ ہو رہی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ بھی والدین کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری اس بات کو سمجھنا۔ یہ ریسرچ میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر 100 بچے ہیں تو ان میں سے 15 سے 20 بچے جو ہیں ایک ہمارے مینٹل کی بناوٹ ہے جی وہ جیسے 80 بچوں کی ہوتی ہے، ان 15 سے 20 بچوں کی مینٹل کی جو ہمارے دماغ کی بناوٹ ہے مختلف ہوتی ہے۔ اوکے، یہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو پڑھنے میں، نمبر 1 پڑھنے میں اور لکھنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت پرابلم ہوتی ہے۔ ان کو ڈسلیکسیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خاص قسم کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن بچوں کو والدین کو ذرا بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ میرے بچے کو ڈسلیکسیا ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا لکھنا، تو خدا نخواستہ کہ یہ کیا زندگی میں، نہیں، یہ بچے اس فیلڈ میں ٹھیک ہے تھوڑے کمزور رہ سکتے ہیں پڑھنے میں لکھنے، لیکن جو ہماری ایک فیلڈ نہیں ہے، اتنی فیلڈز ہیں، یہ ان فیلڈز کے اندر اتنے کامیاب ثابت ہوتے ہیں، اتنے کامیاب کہ آپ حیران ہو جائیں۔ پچھلے دنوں ایک ریسرچ ہوئی اور اس میں یہ پتہ چلایا گیا کہ جن بچوں کو بچپن میں پڑھنا اور لکھنا بہت مشکل لگتا تھا وہ آگے زندگی میں کیا ان کا بنا، اس کی ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ ڈسلیکسیا کا جو شکار تھے بچے
ٹھیک ہے. ان میں سے 40% بچے ارب پتی بن گئے. بالکل ٹھیک ہے. ارب پتی بن گئے. وہ اتنی انہوں نے اچیومنٹس کی لیکن دوسرے میدانوں میں. ٹھیک ہے. دوسرے میدانوں میں یہ ایسے بھی بچے تھے کہ اسکولوں سے نکال دیے گئے. ٹھیک ہے. کہ یہ پڑھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. پڑھ ہی نہیں سکتے. وہ آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا. وہ آئنسٹائن کو ایک خط لکھا گیا اسکول سے. 3 کلاس تک اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا, لکھنا نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. اس کو گھر بٹھا لیں, یہ بچہ آپ کا پڑھنے کے قابل نہیں ہے, یہ نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے. اس کو ہم اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. خط گیا گھر, پتہ مان نے خط ملا, بچے کو پتہ چلا کہ آج اسکول سے ایک لیٹر آیا ہے. تو بیٹے نے پوچھا ماں آج اسکول سے میرے لیے. انہوں نے کہا ہاں وہ لیٹر آیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے, بہت قابل ہے, یہاں رہا تو اس کا ٹیلنٹ تباہ ہو جائے گا, اس کو کسی ایکسٹرا آرڈینری اسکول میں پڑھائیں, آپ کا بچہ بہت ذہین ہے. اس نے بہت خوش ہوا. وہ بچہ آگے بڑھا اور آئنسٹائن بنا. والدہ کا انتقال ہو گیا. اس نے ایک دن ماں کا صندوق دیکھا تو وہ خط ملا, اور جب اس کے خط ملا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور تو میری ماں مجھے بڑا انسان بنا گئی, میری ماں مجھے بڑا انسان. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ الفاظ ان کے بھی بہت اثر ہوتا ہے. یہ موٹیویشنل جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بچوں کی زندگی بدل کر رکھ دیتے ہیں. رحمان صاحب یہاں پہ ایک اور ٹرینڈ چل پڑا ہے, ہمارے وقتوں میں تو ایسا نہیں تھا کہ جی اکیڈمی بہت لازمی ہے. کیا آج کل کا نصاب اتنا ہی سخت ہے کہ اکیڈمی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا؟ یہ اکیڈمی کا ٹرینڈ بن چکا ہے. میں اکیڈمی کے انتہائی خلاف ہوں. ٹھیک ہے. میں انتہائی خلاف ہوں اکیڈمی. یہ دیکھیں, بچہ صبح سے لے کر 6 گھنٹے اسکول میں پڑھتا ہے. بچہ گھر آتا ہے, گھر آ کر وہ کھانا کھاتا ہے, اور کھانا کھا کر اگر وہ 1 گھنٹہ ریسٹ کرے تو اس کے بعد پھر بیگ اٹھاتا ہے. دیکھیں پہلے 6 گھنٹے جو بچہ اسکول میں رہا, اسکول والوں نے, ٹیچرز نے, ایک ٹیچر بدلا, دوسرا ٹیچر آیا, تیسرا آیا, چوتھا ٹیچر, 5واں, 6واں, 7واں, مسلسل بچہ پڑھ رہا ہے مشین کی طرح. گھر آ گیا, کھانا کھایا, ریسٹ کیا گھنٹہ, بیگ پھر پکڑا, پھر اکیڈمی. اب اکیڈمی میں پھر 3-4 گھنٹے, وہ ٹیچرز پھر شروع ہو گئے بچے کو لیکچر دینا, بچے کو پڑھانا, وہی کتابیں دوبارہ شروع ہو گئی. اب وہ 3-4 گھنٹے پھر پڑھتا ہے. اب مسلسل جب بچہ 10 گھنٹے پڑھتا ہے, کامران بھائی آپ ایمانداری سے بتا, کیا وہ بچے ایگزاسٹ نہیں ہو جائے؟ بالکل ہو جاتا ہے, بالکل ہو جاتا ہے. اور والدین کو بھی ترس آ جاتا ہے, بھئی بچہ صبح سے لے کر اسکول گیا ہے, اب اکیڈمی سے آیا ہے, اور کتنا پڑھے. اب سوال یہ ہے, میں اکثر یہ مثال لیا کرتا ہوں, ایک ماں گھر میں کچن میں اپنی بیٹی کو کہے بیٹے یہاں کھڑے ہو جاؤ, میں آپ کے سامنے آٹا گوندوں گی, پیڑا بناؤں گی, روٹی بناؤں گی, غور سے دیکھتے رہنا ہے. وہ کہے گی ٹھیک ہے ماں, ایسے پانی ڈالتے ہیں, ایسے آٹا گوندتے, دیکھتی رہے گی, ایسے پیڑا بناتے ہیں, ایسے روٹی بناتے, دیکھتی رہے. پھر وہ وہاں سے اکیڈمی چلی جائے اور وہاں جا کر کوئی اور کچن میں اس کو سکھانا شروع کر دے یہ, اور اس کے بعد آ کر وہ سو جائے, اور 1 سال تک وہ مسلسل اسی طرح دیکھتی رہے اور اس کو پریکٹس کا موقع نہ دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو سال کے بعد کیا اس کو روٹی کچھ بھی نہیں آئے گا. بالکل بالکل, بلکہ وہ آ جائے گا. بس یہ ایک سمپل سی ایگزامپل سے آپ سمجھ جائیں کہ جو بچہ سیلف اسٹڈی پہ نہیں آتا, جو اسکول میں 8-9 ٹیچرز نے اس کو پڑھا کے بھیجا, آ کر سیلف اسٹڈی نہیں کرتا, اس کی پریکٹس نہیں کرتا, خود سے نہیں پڑھتا, ٹائم نہیں دیتا. میں اپنے تجربے کی, اور یہ آن لائن میں آپ کے پروگرام میں یہ بتا رہا ہوں, ریسرچ کر کے دیکھیں, اکیڈمیز میں پڑھنے والے بچے ٹاپ نہیں کرتے. یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے.
ہمیشہ سیلف سٹڈی کرنے والے بچے ٹاپ کرتے ہیں، اچھے نمبر لیتے ہیں۔ بہرحال میں نمبروں کی بات کہ اس کے میں حالانکہ پہلے کہہ چکا ہوں، نمبر مینیا کو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جو بچے ٹاپر ہوتے ہیں وہ سیلف سٹڈی کرنے والے ہوتے ہیں۔ عرفہ کریم تھی تو وہ بھی سیلف سٹڈی کرنے والی بچی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، پاکستان کے کلچر کے مطابق یہاں پہ بیشتر لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر ہی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ کیا باقی کوئی اور جو شعبے ہیں وہ شعبے نہیں ہیں؟ دیکھیں، میں اس کے اوپر کامران، اللہ تعالیٰ نے نا آپ کے سوال میں، اس کے جواب میں، کہ ہر والدین چاہتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، جی، اچھی پوسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے، کیا اس انگوٹھے کے نشان میرے سے ملتے ہیں؟ بالکل نہیں ملتا۔ کیا آپ کا چہرہ، کیا پاکستان کو اندر ڈھونڈنے کے لیے چلے جائیں پوری دنیا میں، آپ کے چہرے جیسا دوسرا انسان ملے گا؟ بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ چہرے ایک جیسے نہیں بنائے، یہ انگلیوں کے پور، یہ اس کی بناوٹ ایک جیسی نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کی سوچ اور میری سوچ ایک جیسی بنائی؟ 100% نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف بنایا، جی، یونیک بنایا۔ جی، پھر ہم کبھی کبھی یہ بھی بات کر دیتے ہیں کہ فلانا امیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا، جی، جی، فلانا جی۔ غریب ہے۔ کیا مجھے یہ بتائیں، ایک ماں اپنے 2 بچوں میں فرق نہیں کرتی، اس کے کپڑوں میں فرق نہیں کرتی، کھانے میں فرق نہیں کرتی، اور وہ ذات جو غفور الرحیم جو ہے، غفور الرحیم ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کسی کو زیادہ دے کر، کسی کو کم صلاحیتیں دے کر، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اس ذات نے ہر کسی کو ڈاکٹر بنا کے بھی نہیں بھیجا، ہر کسی کو انجینئر بنا کے بھی نہیں بھیجا۔ اس نے یہ جو ملٹیپل انٹیلیجنسز ہیں کامران بھائی، جی، یہ یہی ہے۔ کسی کے اللہ تعالیٰ نے گلے کے اندر جی، اس کو اتنا سریلا بنا دیا، اس کی آواز جب گلے سے نکالتا ہے وہ میوزیکل ہے۔ کسی کے ہاتھوں کے اندر ایسا اللہ تعالیٰ نے ہنر رکھ دیا کہ وہ اپنے ہاتھ ہلاتا ہے اور ایسی پکچر بنا دیتا ہے، شاہکار بنا دیتا ہے، وہ کینستھیٹک ہے۔ کوئی اس دماغ سے ایسا کام لیتا ہے کہ وہ وکیل ہے، اتنا مشہور ہے، اتنی فیس لیتا ہے، لیکن اس 6 فٹ کے قد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی یونیک صلاحیت چھپا کے بھیج دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب تلاش کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر چھوڑ دیا کہ تمہارے اندر میں نے کوئی نہ کوئی یونیک صلاحیت چھپا کر بھیج دی ہے، بالکل اس ٹھیک کو تلاش کر لیں، تمہارا مسئلہ ختم۔ اس کو تلاش کر لیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اب میرے اندر سپورٹس مین شپ چھپی ہوئی ہے، میں ایک بہت اچھا فٹ بال کا پلیئر بن سکتا ہوں اور کمال کا بن سکتا ہوں، لیکن میرے والدین مجھے تلے ہوئے ڈاکٹر اور انجینئر بنانے پر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں کرکٹ کا بہت اچھا پلیئر، میں چاہتا ہوں کہ میں اس میوزک میں جاؤں، تو ہم کہہ دیتے ہیں، والدین کہتے ہیں نو نو نو، ہمارے خاندان میں تو یہ حرام ہے، حرام ہے۔ جبکہ میرے گلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سر رکھا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہے، وہاں اپنے بچوں کو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کون سا، یہ نہیں ہے کہ ایک، یہ بات یاد رکھیں، ملٹیپل انٹیلیجنسز جو ہوتی ہیں ہر انسان میں کچھ نہ کچھ حد تک ہوتی ہیں، لیکن ایک حص جو ہوتی ہے وہ بہت آگے ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے آگے نکلنا ہے۔ وہ یوسین بولٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگوں کے اندر اتنی طاقت، اس کے وہ ریکارڈ کو نہیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ کسی کے اللہ تعالیٰ نے یہ بازوں میں اتنی طاقت رکھ دی ہے کہ اس جتنا وزن کو نہیں اٹھا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں انسان کے اندر مختلف چھپا کے، لیکن جب ہم اس کی مثال ایک بڑی خوبصورت دیتا ہوں، ایک کلاس لگی ہوئی ہے جنگل میں، ٹھیک ہے، وہاں پر جنگل کے تمام جانور اکٹھے ہیں۔ اب استاد صاحب جو ہیں وہ بطخ کو اور بندر کو درخت پہ چڑھنا سکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، درخت پہ چڑھنا سکھا رہے ہیں۔ اب بندر کے اندر تو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے قدرتی رکھی ہے، بالکل صحیح بات۔ اب بطخ یہ
یہ بات کر رہی ہے کہ مجھے نہ چڑھائیں، مجھے درخت پہ نہ چڑھائیں، میں اس کام کے لیے نہیں بنائیں گے. جی جی. جتنی مرضی کوشش میں کر لوں میں اچھی کلائمبر نہیں بن سکتی، میں درخت پہ کبھی بھی اس سے نہیں جیت سکتی. ہاں اگر مجھے آزمانا ہے تو تیراکی میں دیکھ لیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، بطخ کو چڑھے گی کیوں نہیں. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم جو بچے اس کام کے لیے بنائے ہی نہیں گئے، ہمارے والدین، یہ اویئرنیس کی کمی ہے. میں نے بتایا کہ ترقی یافتہ ممالک میں اس چیز کو بڑے غور سے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بچے کا کون سا ایریا سٹرونگ ہے، اس کو اس کس میں انٹرسٹ اس کا زیادہ ہے، اس کو اس فیلڈ کی طرف. میرا بیٹا، میں یہ بات کر رہا ہوں، وہ 10ویں میں پڑھ رہا ہے اس وقت، 9th میں 450 نمبر، لیکن اس کو فٹ بال کا بہت شوقین ہے. وہ کہتا ہے پاپا میں نے فٹ بال میں آگے جانا ہے. میں کہتا ٹھیک ہے، کھیلو فٹ بال. کیا کھیل یہ ایک اچھی چیز، پازیٹیو چیز نہیں؟ بالکل پازیٹیو. کیا دنیا میں کھلاڑی نام نہیں کماتے؟ ہم نے ایک چیز صرف سوچ رکھی ہے کہ نہیں، اس کے اندر وہ اصل میں ایک یہ بھی معنی ہے نا کہ ہمارا بیٹا، ہم کل کو بتائیں گے کیا، میرا بیٹا کیا ہے. بس یہ جو ہے چیزیں، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر صلاحیت چھپا کے بھیجی ہے، اگر وہ تسخیر نہیں ہوئی، اگر وہ آپ نے تلاش نہیں کی اور اس کے اگینسٹ آپ چلے گئے، آپ کے والدین کی مرضی سے چلے گئے یا ویسے، ساری عمر آپ کی روزی کا مسئلہ رہے گا، ساری عمر ہینڈ ٹو ماؤتھ رہیں گے، بالکل ٹھیک، بس گزارا ہوتا رہے گا ساری عمر. یہی وجہ ہے کہ بیشتر ہمارے ملک کے لوگ یا جاب لیس ہیں یا جاب پرسن ہیں. یہ چیز ڈس اپوائنٹمنٹ دیکھیں نا، ہم کیا جو کہتے ہیں کہ انسان کا جب پیشن اور پروفیشن ایک ہو جائے تو اس انسان کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. کوئی روک نہیں سکتا. 100% 100% I agree to you. اس کا دل کرتا ہے میں اس میں، اور اس کو رات کو بھی کام کرنا پڑے تو وہ کرتا ہے. لیکن جو آپ کا پروفیشن ہوگا، پیشن نہیں ہوگا، وہاں پر آپ پتہ کیا تھک جائیں گے، تھک کیا جائیں گے. سنڈے گزارا، اوہو پھر منڈے آ گیا، یعنی آپ کو نکاہت، وہ سستی، وہ فیل ہوگی. تو یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کا پیشن نہیں ہے، وہ پروفیشن تو ہے، مجبوری ہے کہ چلو کچھ لوگ سیلری آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، نظام چلانے کے لیے ہے، لیکن اس کے اوپر آپ فوکس نہیں کر رہے، وہ آپ آگے نہیں بڑھیں گے. بالکل. ساری عمر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. رانا صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، لیکن اپنی کریکشن کے لیے، کیونکہ اس وقت ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو کیونکہ بات تعلیم پہ ہو رہی ہے، تعلیمی نصاب پہ ہو رہی ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق ہمارے بچوں کو ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانی چاہیے. ہمارے ہاں تعلیمی نصاب کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ بچے جب تک پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر برڈن نہ ڈالیں، جبکہ ہم ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اب لیٹس سپوز ہمارے ہاں بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ پریکٹیکل لائف کیا ہے. میرے خیال کے مطابق جب وہ بچے مڈل یا میٹرک کراس کریں، آگے بڑی کلاسز میں جب جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی چھوٹی سی جاب کریں، اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ان کو اتنی شاید اچھی سیلری نہیں مل سکے گی، لیکن ان کو ایک ایکسپیرینس ملے گا. جب وہ کسی بڑی ڈگری کو حاصل کر لیں گے، وہ ایک ویل اسٹیبلش ادارے میں جائیں گے، تو ان کے مطابق ایکسپیرینس ملے گا. ان کو پتا ہوگا کہ میں نے اپنے کلائنٹ سے گفتگو کیسے کرنی ہے، میں نے اپنے کلائنٹ سے ڈسکس کیسے کرنی ہے، میٹنگز کے رولز کیا ہیں. تو میرے یہ مطابق ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت حاصل کرنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی جاب کرنی چاہیے. یہ کامران بھائی، میں جب اس آپ کے سوال کے پر تربیت کا جو پہلو ہے یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیں، زندگی کے اندر جو چیز آپ کے ساری زندگی کام آتی ہے وہ آپ کی تربیت ہے، وہ آپ کا کانفیڈنس لیول ہے، وہ بات کرنے کا سلیقہ، کمیونیکیشن ہم جس کو کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ. پہلے لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ بادشاہ لوگ اپنے بچوں کو وہ بھیجا کرتے تھے تربیت کے لیے دوسروں کے پاس.
وہ میں نام نہیں لینا چاہتا. جی 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 بالکل. تو ان کے پاس تاکہ یہ مینر سیکھیں. جی. جاپان تعلیم میں بہت آگے ہے. بالکل. وہاں 3 کلاس تک کوئی کتاب نہیں ہے. وہاں بچوں کو 3 کلاس تک، جب تک میرے خیال میں بچے کی عمر 10-11 سال ہو جاتی ہے، 10-11 سال، تب تک بچے کو صرف مینرز سکھا رہے ہیں، آداب ہی سکھائے جاتے ہیں. پھر اس کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. اس لیے تو وہ قومیں آگے ہیں. آپ دیکھیں جب وہاں پر یہ ہیروشیما پر، ناگاساکی پر اتنی تباہی ہوئی، اگر اس قوم کے اندر ڈسپلن نہ ہوتا جی تو شاید ان کا دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جانا، اتنی جلدی سنبھل جانا ممکن نہ ہوتا. بالکل صحیح بات. یہ قوموں کے اندر ڈسپلن، مینرز اور سوشلزم. ہمیں معاشرے کا اچھا شہری کیسے بننا ہے، یاد رکھیے، کبھی آزما کے دیکھیں. جی. یہ جو ڈگری ہے، یہ ایک دفعہ کسی کمپنی میں آپ چلے گئے، ایک دفعہ دیکھیں گے، دوبارہ زندگی میں نہیں دیکھیں گے. دوبارہ جو آپ کی چیز کام آئے گی وہ آپ کا بات کرنے کا سلیقہ، آپ کا اعتماد، آپ کی کریٹیوٹی، آپ کس طرح کے ہیں، لین دین آپ کا کیسا ہے، یہ چیزیں زندگی میں. تو میں یہ ویٹیج دوں گا کہ زندگی کے اندر یہ جو چیز ہے، جو ہم اچھا ایک بچے کو معاشرے کا اچھا شہری اور اس کو ادب و آداب اور یہ چیزیں سکھاتے ہیں، یہ زندگی میں 90% چیزیں کام آتی ہیں. نمبروں کا کردار تو میکسیمم 10% ہے. بالکل صحیح بات. میکسیمم 10% ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ نمبروں کی دوڑ سے ہم نکلیں، ہم بھی ایک قوم بنے اور پاکستان کو آگے لے کر چلیں. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. یہاں پہ مجھے ایک اور کوسچن کا جواب دیں ذرا، کہ ہمارے ہاں ایک اور نیا شور ہے کہ پورے ملک کے نظام کو چینج کر کے پورے ملک کا جو تعلیمی نصاب ہے وہ یکساں ہونا چاہیے. اس کے اوپر بہت سارا شور جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہیں شعبے اس کے اوپر ہے. آپ اس کے اوپر اس کی وضاحت تو کریں گے، کیا تعلیمی نصاب کو ایک جیسا یکساں کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کامران بھائی، اس کی وضاحت یوں میں کروں گا کہ جب ہم نے پاکستان بنانا تھا تو ہم تمام مسلمانوں کی ایک نقطہ پر سوچ مرکوز تھی. جی. کیا؟ کہ پاکستان حاصل کرنا ہے. کیوں؟ ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ہر چیز ہم سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. ہم آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کر سکیں، ہمارا رہن سہن ہر چیز ان سے مختلف ہے. سوچ ایک نقطہ پر مرکوز تھی، ایک قوم تھے، لہذا ہمیں کیا ملک مل گیا. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ہم ایک قوم تھے. آج جب ہمیں ملک حاصل ہو چکا ہے، ہم مختلف ڈائریکشنز میں بڑھ گئے. بالکل. اور میں اس کو ذمہ دار جو ہے نظام کو کہوں. ٹھیک ہے. ہمارا نظام جو ہمارے اوپر بیٹھے لوگ ہیں، انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے. اور میں کامران بھائی، میں سیاست کو بیچ میں انوالو نہیں کرنا چاہتا، لیکن موجودہ اب میں آپ کو بتاؤں یہ نصاب کیا ہے. ہمارے ملک میں اس وقت 4 طرح کے نصاب چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دینی مدرسوں میں نصاب پڑھایا جا رہا ہے، ان کا اپنا نصاب ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک ایلیٹ کلاس کے اندر، ایلیٹ کلاس جو اپنے آپ کو بہت پرور سمجھتے ہیں، جی جی، ایک ان کے اندر جو ہمارے ملک کا نصاب ہے ہی نہیں، وہ یورپین کنٹریز کا جو نصاب ہمارے ملک کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، ایک وہ نصاب. بالکل ٹھیک ہے. ایک پرائیویٹ سیکٹر، جی جی، پرائیویٹ سکولز جو ہیں، جی جی، ان کے اندر نصاب پڑھایا جا رہا ہے، ان کا اپنا نصاب ہے. اور ایک گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. ایک گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو نیشنل کریکلم جس کو ہم کہتے ہیں، جی جی، ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام کے تمام اس ملک کے شہری ہیں تو وہ نیشنل کریکلم کے مطابق نصاب ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. نیشنل کریکلم ہمارا 2006 میں نیشنل کریکلم باقاعدہ طور پر لکھا گیا.
ٹھیک ہے. بہت کمپریہنسو قسم کا نیشنل کریکولم لکھا گیا, لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن آج تک نہیں ہو سکتی. کسی نے آج تک یہ گوارا نہیں کیا. یہ جو کتابیں بنانے والے ہیں جی جی, ان کی کتابوں کو چیک کیا جائے, آیا یہ نیشنل کریکولم جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں, جو ہمارے نیشنل گولز ہیں, جو ماہرین تعلیم نے لکھا ہے کہ یہ جو ہمارے بچہ ہے نرسری سے 2 کلاس تک آتا ہے تو ہم اس کے اندر یہ تبدیلیاں دیکھنا چاہتے ہیں, یہ بچہ اس بات کے قابل ہو جائے, وہ ماہرین تعلیم نے بہت اچھا لکھا ہے جی, لیکن اس کو سپورٹ کرنے والی یہ جو مختلف بچوں کو کتابیں ٹھیک ہے, پڑھائی جاتی ہیں کیا دیکھنا ہے کہ وہ نیشنل کریکولم کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں, نیشنل کریکولم کے ساتھ الائن ہیں یا نہیں. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ جو پرائیویٹ لوگوں نے کتابیں لکھی اس سے پڑھ کر بچے کی سوچ ہی کسی اور طرف جا رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, انتشار کی طرف تو نہیں جا رہی. اور یہی ہمارے ملک میں جیسا میں نے بتایا کہ 4 طرح کے نظام تعلیم اب آ کر پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے سال حکومت نے اعلان کیا کہ تمام لوگ جو پرائیویٹ پبلشرز ہیں, میں بتاتا چلوں جو گورنمنٹ کی کتابیں ہیں وہ نیشنل کریکولم کے تقریباً مطابق ہیں, ٹھیک ہے, تقریباً مطابق ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو زیادہ پھیلا پڑا ہے, جو اپنا کریکولم انہوں نے بنا لیا ہوا ہے, جی جی, انہوں نے کہا یہ کتابیں لکھنے والے گورنمنٹ کو اپنی کتابیں سبمٹ کروائیں, جمع کروائیں, ہم دیکھیں گے, ہم انشور کریں گے کہ آیا یہ کتابیں جو ہیں جو پاکستان کا نیشنل کریکولم ہے اس کے مطابق ہیں یا نہیں, اس کے مطابق ہیں یا نہیں. بالکل صحیح, اگر نہیں ہے تو ہم آپ کو NOC جاری نہیں کریں گے. ٹھیک ٹھیک, آپ اپنی کتابوں کو نیشنل کریکولم کے مطابق بنائیں, اس کے ساتھ الائن کریں, ہم آپ کو NOC دے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر یہ جو انیشیٹو لیا ہے حکومت نے, اللہ کرے میں یہ دعا گو ہوں کہ یہ ہو جائے. جب کنٹینٹ مٹیریل کتاب کے اندر بچوں کو ایک جیسا ملے گا جو نیشنل کریکولم کے ساتھ الائن ہوگا. اب دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے کہ کتاب جو مرضی لکھے, میں لکھ لوں, آپ لکھ لیں, عبداللہ بھائی لکھ لیں, کوئی لکھ لے, لیکن آپ اس چیز سے نیشنل کریکولم نے جو ڈیفائن کر دیا ہے, اب اس کے لیے یہ جو کتاب ہے یہ ایک ہیلپنگ ٹول ہے. اوکے, ہیلپنگ ٹول ہے. آپ نے رہنا ان پوائنٹس پر ہے جو گورنمنٹ نے طے کر دی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ ہیلپنگ ٹول آپ کوئی بھی پورا اپنے ان آبجیکٹیوز کو کرنا ہے, ان گولز کو کرنا ہے جو حکومت نے سیٹ کر دی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہی پہلی دفعہ ہونے لگا ہے. اللہ کرے, میں بار بار یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو جائیں, اور اگر میں بتا دوں ہم کامیاب ہو گئے انشاءاللہ تو ہم کسی نہ کسی حد تک یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا کہ ہم دوبارہ سے ایک قوم بن جائیں گے. بالکل ایک قوم بن جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. رحمان صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں, آپ نے بڑی قیمتی رائے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. ناظرین, اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے. صرف فرق یہ ہے ہمیں اپنے اندر کے انسان کے اندر جھانکنا ہے, ہم سب سے بہتر کیا کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے ہمارے جو مائنڈ ہیں, دماغ ہیں, سب ایک جیسے ایک برابر بنائے ہیں, کسی میں کوئی فرق نہیں رکھا. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی کمزور ہے, کوئی لوزر ہے, ایسا نہیں ہے. صرف اپنے اندر کی اس سکل کو ماپنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ دنیا کے اہم ناموں میں شمار آپ کا کیا جائے گا. ناظرین, اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کل تک کے لیے ایک نئی مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.